तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। हम अहद के संदूक के बारे में क्या जानते हैं? अहद का संदूक हमसे क्या बात करता है? बनी इसराइल के वक्त में इसके साथ क्या हुआ? दाऊद ने अहद का संदूक यरूशलेम में उसकी जगह पहुंचाने के लिए अहम और दलेर इकदामात किए और वो मंजर खुशी से भरा था। पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दाऊद का दिल उदास हुआ। लिहाजा ऐसा क्या हुआ? हम दाऊद को कामयाब और कामयाब और कामयाब होता देखेंगे और उसकी शोहरत सारे मुल्क में होगी। क्या कामयाब होने का ये मतलब है कि खुदा मुतमईन है? क्या आप जानते हैं कि साउल और दाऊद के अयाम में खैमा इज्तिमा कैसा था? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम पहली तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 13वें और 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, इस अजीम बाब 13वें बाब में दाऊद की ये ख्वाहिश है कि वो खुदा के संदूक को वापस लाए। लिहाजा मैं आपसे आगाज़ में ये जानना चाहता हूँ कि खुदा के अहद के संदूक के अल्फाज के क्या मानी हैं। ये हर दीनदार यहूदी के लिए बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि खुद में और उसके मुआद में वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। सो वो कीकर की लकड़ी से बना सोने से मुंडा हुआ संदूक था जो हम में से मसीह की इंसानियत और अलूहियत के मुतल्लिक बात करता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी, उसमें मन से भरा हुआ मर्तबान और अहद की 2 तख्तियाँ और फला फूला हुआ हरवान का आसा और लोगों की तमाम तारीख ये लोगों के बीच खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। लेकिन दर हकीकत यकीनन खुरूज की किताब में इस अहद के संदूक के मुतालिक तफसीलात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, खैमा इज्तिमा में। जी बिल्कुल, हमने पिछले मुतालियात में भी सीखा है और हमने पहले भी मुताला किया कि अफसोस कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उस अहद के संदूक के साथ क्या हुआ। पहले सैमुअल की किताब उसके 4थे बाब में खुदावंद उनसे खुश नहीं था। वो जिस्मानी जंगें लड़ रहे थे जो पाक मकसद के मुतल्लिक नहीं थी, इंसानी और खुद गर्ज मकसद के लिए थी। सो जब उन्होंने खुद को हारते पाया, वो अहद के संदूक को अपने साथ ले गए ताकि जंग जीत जाएं, ये सोचते हुए कि अहद का संदूक एक जादू है जो उन्हें बचा कर महफूज करेगा। वो उसे एक जंग में ले गए जिसके लिए वो नहीं था। बिल्कुल, तो नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने अपनी कुव्वत को असीरी में जाने दिया और फिलिस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और ये एक आफत थी। यकबूद यानी हशमत इजराइल से जाती रही, मगर जल्द ही खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने खुदा का संदूक लिया तो उन पर मुश्किलें आईं। तो उन्होंने कहा कि आओ उस संदूक को वापस भेजें और उन्होंने उसे गाड़ी पर रखा और उसे इजराइल भेजा। वो करीब यरीम की जगह एक शख्स अभी नबद के पास वापस गया और वहां वो एक मुद्दत तक रहा। और यहाँ दाऊद हमारे पास पहले तवारीख के 13वें बाब में दाऊद उसको वापस यरूशलेम लाना चाहता है, लेकिन इतना काफी था कि उसने खुदा के संदूक को उस जगह वापस लाने का सोचा। डॉक्टर एहसान, दाऊद ने अपने दिल में सोचा और अपने गिर्द लोगों से सलाह की कि अहद के संदूक को कैसे वापस लाया जाए। इस कहानी में क्या हुआ? दाऊद के दिल में ये अहम ख्वाहिश थी कि वो अहद के संदूक को वापस लाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दाऊद के दिल में एक मरकजी ख्याल ये था कि दाऊद के दिल में खुदा का एक अजीम मुकाम था। इसलिए खुदा के मामलात दाऊद के लिए अहम थे। वो खुदा के लिए काम करना चाहता था कि उसे खुश करे, और उसमें से एक काम था अहद के संदूक को वापस लाना। और फिर हम उसे खुदा के लिए घर बनाते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दाऊद का असल मसला ये है कि उसने उन सरदारों से जो 1000 और 100 पर थे, यानी हर एक सरे लश्कर से सलाह ली, और दाऊद ने इसराइल की सारी जमातों से कहा कि अगर तुम्हें अच्छा लगे। उसकी यही ख्वाहिश थी, और दाऊद उनमें से एक था जो खुदा के काम को समझता है, ना कि उनमें से जो नहीं समझते। और ये असूल के खुदा का संदूक कैसे वापस लाया जाए जब तक छोटी ख्वाहिश मौजूद है, और मेरे ख्याल में उसे सलाह की जरूरत थी।
ان لوگوں سے پوچھنا شاید ان وجوہات میں سے ایک تھا کہ داؤد نے اس کی واپسی کا وہ طریقہ سوچا جو شریعت کے مطابق بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شریعت کے مطابق ہونے سے کیا مراد ہے؟ شریعت کیا یہ فرمان فرماتی ہے؟ گنتی کے 4 باب میں ہے، خاص کر کے جب عہد کا صندوق اٹھایا جائے تو نہ دیکھا جائے۔ ہارون نے شہادت کا صندوق ڈھانکا اور وہی چوبے ہیں، اور کاہن ان چوبوں سے اسے اٹھاتے تھے۔ صندوق خصوصاً کہات کے قبیلے کے لوگ ہی اٹھایا کرتے تھے۔ اسے کندھوں پر اٹھانا، اسے نہیں دیکھنا اور نہ ہی اسے گاڑی پر رکھنا۔ سارے راستے جب وہ بیابان سے گزرتے تھے، ان طویل سالوں کے دوران جب خیمہ اجتماع کے بننے سے وعدے کی زمین میں داخل ہونے تک یہ صندوق اٹھایا گیا، اسے گاڑی پر نہیں رکھا گیا بلکہ اسے کندھوں پر اٹھایا گیا۔ داؤد کی خواہش تھی اسے واپس لے جائے، لیکن اس کا داخلہ اور شاید وہ اس کا دھیان نہیں رکھ رہا تھا، اور جب اس نے ان سے صلاح لی تو ان لوگوں نے اسے یہ صلاح دی جس کی وجہ سے یہ فرمان یا خدا کے کلام کے مطابق واپس نہ لایا کہ عہد کا صندوق کیسے واپس لایا جائے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہونا لازمی ہے تاکہ جان سکیں کہ ہم کیا کریں۔ مجھے کچھ اور نہیں سننا۔ اور جب فلسطینیوں نے یہ گاڑی لی، فلسطینیوں نے جب خدا کے عہد کے صندوق کو چھینا تو وہ حیران تھے کہ خدا کا صندوق ان کے لیے مصیبت کا باعث بنا، اور خدا نے اس کا خود دفاع کیا اور وہ اس کو واپس بھیجنا چاہتے تھے۔ فلسطینیوں کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اسے گاڑی میں رکھا اور واپس لوٹا دیا۔ یہ فلسطی تھے، وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن آپ کے لیے کلام میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ماننے اور خدا کے کہے کا پابند ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر داؤد اس بات سے جڑا رہتا تو وہ بھی ویسا ہی کرتا جیسا فلسطینیوں نے کیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے صلاح نہ لیتا اور چیزیں حکم کے مطابق ہوتی، اور جب وہ حکم کے مطابق نہیں ہوتی تو اس سے بہت مسئلے ہوتے۔ اور شاید اس میں ایک اور پہلو ہے جو حکم کے مطابق نہیں تھا، اور بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ اسے واپس لائے تو اس کے لیے خیمہ تیار کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے اس کے لیے خیمہ تیار نہیں کیا، نہ جگہ تیار کی، کیونکہ عہد کا صندوق کہاں جا رہا تھا۔ بہت سی غلطیاں داؤد کی ہیں، لیکن اس غلطی کا نتیجہ دردناک تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ سوال کیجیے۔ آپ نے نشاندہی کی کہ عہد کا صندوق خداوند کی حضوری کی علامت ہے، لہٰذا خداوند کی حضوری کے متعلق روحانی اقدامات کیا ہیں؟ ہم خداوند کی حضوری سے صحیح طریقے سے کیسے پیش آئیں گے؟ ہم ان غلطیوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں جو داؤد اور باقی لوگوں نے عہد کے صندوق کو اٹھاتے ہوئے کی؟ انہوں نے کچھ صحیح کیا مگر غلط طریقے سے، اور یہ غلطی دہرائی گئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھیں، جیسے ہم نے کہا کہ عہد کے صندوق لوگوں کے بیچ خدا کی حضوری کی علامت، سو مسیح کے گرد ایمانداری کی جماعت، متی 18 باب کی 20ویں آیت کے مطابق، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ ہم کلیسیا کی جماعت میں اس کی خوبصورت تصویر دیکھ سکتے ہیں جب ایماندار خداوند یسوع مسیح کے گرد جمع ہوئے۔ یہ عظیم چیز ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر ہونا چاہیے۔ عبادت کی ترتیب اور نظم و ضبط ہوتا ہے، اور خدا کی کلیسیا میں ہنر کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک انتظام ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب میں اور اس کے 12ویں باب میں اور نئے عہد نامہ میں اور بہت سے حصے ہیں ہمیں ترتیب بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ شاید جیسے ہم نے اس کہانی سے سمجھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھی ایجاد ہے کیونکہ اس کا نام نئی گاڑی رکھا گیا ہے، یعنی کچھ ایجاد کیا گیا۔ اور آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ عبادت کے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، وہ خدمت میں نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیا چیز جلال اور خوشی دیتی ہے، اور یہی روحوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ روحوں کو بچانے کی خاطر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے اور یہ حکم کریں گے۔ کلام کے دائرے سے باہر ہو کر یہ مقصد خدا کے طریقوں کے لیے جواز پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ مقصد پاک ہونا چاہیے۔ عبادت ایمانداروں کو بڑھاتی ہے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کلام ہم پر حکمرانی کرتا ہے، صحیح۔ وہ عبادت میں ہماری حکمرانی کرتا ہے، بالکل، اور منادی کرنے کے طریقے میں ہماری مدد کرتا ہے، جی، اور وہ ہمارے برتاؤ کے طریقے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لہٰذا کلام کو ہر چیز میں اول اختیار اور فوقیت حاصل ہے، ورنہ میں خدا کا خادم نہ ہوتا، اس کا نوکر ہوتا۔ صحیح۔ جی، خاص کر اگر عہد کا صندوق ان لوگوں کے لیے خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کو جلال ملا۔ یہ خدا کے جلال کی کہانی ہے۔ کوئی خدا کے سوا خدا کو جلال نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی اصول نہیں بنا سکتا کہ
خدا کو جلال کس طرح ملے، خاص کر جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو، اور اس لیے کوئی بھی کلیسیا کے لیے ترتیب قائم نہیں کر سکتا۔ جب کلیسیا عبادات کے لیے جمع ہوتی ہے، جب تمام کلیسیا جمع ہوتی ہے، تو ترتیب کون بناتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صحیح کام کیا ہے۔ ہم اضافی کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی چن سکتے ہیں کہ اس سے بہترین کیا ہے، اور بے شک کبھی کبھار ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کبھی کبھار نہیں لگتی، اور کبھی وہ سکون دہ ہوتی ہیں، وہ کبھی ہمیں خوش کرتی ہیں اور کبھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں۔ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں خوش کرے، بلکہ وہ جو صحیح ہے، اور صحیح چیز ہمیں خوش کرے گی۔ صحیح ڈاکٹر اسام، اس بات میں مزید کہوں گا، صندوق کو گاڑی پر رکھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط تھا کیونکہ یہ بائبل کے حکم کے مطابق نہیں تھا، لیکن 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور تربی بجاتے چلے آتے تھے۔ اور جب وہ کیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا، اس لیے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس سے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے۔ سو قریبی اور سطحی نظریے والے کہیں گے کہ عزا اچھا کام کر رہا تھا، عہد کا صندوق گرنے والا تھا اور اس نے صندوق کو گرنے سے بچایا۔ خداوند اس پر کیوں بھڑکا اور داؤد کیوں اداس ہوا؟ خدا اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور خدا اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے، اور بے شک چاہے وہ بیلوں کے ذریعے ہوا، وہ غلط ہوا، اور خدا اپنے جلال میں آسمان پر سے یہ کہہ رہا تھا، کیا میں نے یہ کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس کے خلاف تنبیہ نہیں کی؟ اور کیا تم میرے الفاظ اور میرے خیالات کی عزت یوں کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوگا، اور شاید وہ ہر طرح پر غور کریں، لیکن میں کہوں گا ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا؟ یقیناً ہم جانتے ہیں، بے شک بیلوں نے ٹھوکر کھائی، وہ الہی اختیار میں ہیں۔ نکتہ بس یہی نہیں ہے کہ ایسے حالات میں بیلوں نے ٹھوکر کیوں کھائی۔ اس معاملے میں خدا نے اپنا دفاع کیا کہ پاک چیزوں کے ساتھ نمٹنے کے خطرے کو ظاہر کر کے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب انسان کے نظریے سے اس موضوع کو دیکھیں کہ ارزیا نے کیا کیا، تو یہ سادہ سی چیز ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ عہد کا صندوق نہ گرے۔ اس نے عہد کے صندوق کو تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کی چیزوں کو کوئی تھامے یا ان کا دفاع کرے؟ یا ان کا دفاع کرے؟ یہ بہت ہی سنگین کہانی ہے۔ یہ ہرگز خدا کو جلال نہیں دیتی، اور وہ جو خدا کے جلال کے لیے صحیح طور پر سوچتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ خدا کو جلال کیسے دیں۔ اور اگر میں کسی چیز کو منظور کر کے اسے صحیح سوچتا ہوں، تو خدا اپنے آپ کو اس طرح جلال بخشے گا جو اس کی پاکیزگی کے مطابق ہو۔ کیا ہماری نظر میں یہ غلطی عام تھی؟ مگر میں کہوں گا کہ یہ غلطی خدا کی نظر میں بہت سنگین تھی۔ یہ سنگین تھی اور منظر بہت ہولناک تھا۔ یہ خوشی کی فضا تھی۔ آپ نے جو آیت پڑھی اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور تری بجاتے چلتے آتے تھے۔ سوچیں، یہ خوشی کی انتہا مرگ میں تبدیل ہو گئی، اور یہ بہت خوفناک اور بھیانک چیز تھی، اور اس کے خوف کی گونج تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا عہد کا صندوق اس طرح اپنی منزل پر پہنچے۔ اگر خدا اس کو برداشت کر لیتا تو ان کی حماقت کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی واقع ہوتا۔ تو خدا شروع ہی سے اسے روکتا ہے تاکہ ہم مزید اس میں نہ پھنس جائیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کچھ برداشت کیا۔ ہم ہمیشہ اس فاصلے کو بڑھاتے جاتے۔ یہ خدا کے فضل کے مطابق ہے کہ اس نے ایک خاص جگہ پر اسے روک دیا۔ بھائی اسحاق 14ویں باب میں بائبل داؤد کے بارے میں فرماتی ہے، اور سور کے بادشاہ ہیرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑھئی بھیجے، اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں، اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسی پہلی 2 آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ داؤد ممتاز کیا گیا اور وہ مشہور تھا اور لوگوں نے اس کا اندازہ لگایا، لیکن اس کے بعد تیسری آیت میں یہ بھی واضح ہے کہ اس نے اور سمت اختیار کر لی۔ میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ کیا یہ ترقی خدا ان کی حمایت سے تھی یا نہیں،
اور تیسری آیت میں اس نے اور عورتیں بیاہ لیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بھائی حیات، یہ ایک خوبصورت اور غور طلب سوال ہے۔ ہر بار انسان کی شہرت یا اس کی ترقی یا خادم کی مشہوری اس بات کا اشارہ نہیں ہوتی کہ جو وہ کرتا ہے خداوند اس کی توثیق کرتا ہے۔ اگر خداوند خوشحالی بخشے تو ضروری نہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اس سے متفق ہے۔ بے شک اس کا اثر بھی ہو۔ میں آپ سے سچ کہوں گا، یہ اثر ظاہری ہے اور یہ حقیقی اثر نہیں جسے ہم نے پچھلے حصے میں سمجھا۔ وہ پاک چیزوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، وہ ایک دوسرے کی رائے لیتے ہیں۔ پھر اس نے 13ویں باب کی آیت میں کہا، ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں۔ عزیزو، آپ کو اس کی جگہ پر واپس لانا ہے، خداوند کی جگہ پر، اپنی جگہ پر نہیں، اور انسان کا مشورہ یہاں کام نہیں آتا۔ سو بھائی حیات، یہ چیزیں ہیں جن کو جانچنا ہے۔ شاید یہ اثر باہری ہے لیکن حقیقی اثر وہ ہے جس کی عدالت خداوند کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 14ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے یروشلم میں عورتیں بیاہ لیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند اس سے متفق ہے؟ یقیناً خداوند اس سے متفق نہیں ہے۔ ہم داؤد کی تاریخ سے واقف ہیں، پر میں اس سے الٹ دیکھوں گا کہ اگر میں کہوں کہ انسان کی ظاہری کامیابی اور اس کی شہرت کا مطلب خداوند کی توثیق کرنا ہے، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی شہرت کی کمی اور اس کے مشہور نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ خداوند اس سے خوش نہیں ہے۔ اور میں داؤد کی زندگی سے یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ صرف غریب لوگ ہی اس کے گرد جمع ہوئے، پر کیا خدا اس سے خوش تھا یا نہیں؟ وہ اس سے خوش تھا۔ یہی بات ہے، یہ سوال ہے، میں خود سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ناظرین سے بھی۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں کتنا مشہور ہوں، یہ معنی نہیں رکھتا کہ لوگوں کی نظر میں میرا اثر کیسا یا میرے دکھائی کتنے دیتا ہے، پیروکار ہیں، یا میرے کتنے پیروکار ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس سے خدا خوش ہے یا نہیں۔ اور آخر میں اختتام پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پرانی فتوحات پر انحصار کرنا اور مشہور ہونا آنے والی چیزوں میں ناکامی حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ صحیح، بہت خوبصورت کلام، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ جن ابواب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پہلی تواریخ کا 13واں اور 14واں باب، داؤد فلسطینیوں سے لڑنے سے پہلے عہد کا صندوق لایا، لیکن ہمارے دوسرے سیموئیل کے 5ویں اور 6 باب کے مطالعے کے دوران ہم نے دیکھا کہ داؤد فلسطینیوں سے لڑنے کے بعد عہد کا صندوق لایا۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عہد کا صندوق فلسطینیوں سے لڑنے سے پہلے آیا یا بعد میں؟ عہد کا صندوق کب لایا گیا؟ فلسطینیوں پر فتح حاصل کرنے سے پہلے یا اس کے بعد؟ دوسرے سیموئیل کی کتاب عبارت کو در حقیقت 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، معاف کیجیے گا، 2 چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ کہ تواریخ کی کتاب عبارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ہوا یہ کہ سیموئیل کی کتاب 6 باب میں 2 خیالات کو اکٹھا کرتی ہے، اور تواریخ ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ تو چونکہ ان کو جوڑا گیا، اور جب انہیں جوڑا گیا وہ بھی صحیح وقت ہے، تو تواریخ نے دونوں واقعات کو 2 الگ واقعات میں تقسیم کیا اور فلسطینیوں کی کہانی کو اس کے درمیان میں ڈالا۔ بھائی اسحاق 14ویں باب کے 8ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے داؤد فلسطینیوں کو مار رہا تھا، اور بائبل ہمیں اس جنگ کی تفصیلات بتاتی ہے اور کیسے اس نے ان پر فتح حاصل کی۔ میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہمیں بتائیے کہ داؤد کو کیسے فتح حاصل ہوئی؟ اس جنگ میں داؤد کی فتح کی کیا وجوہات تھیں؟ فلسطینیوں نے یہ سنا کہ داؤد بادشاہ بن گیا ہے تو وہ اس سے لڑنے آ رہے تھے، لیکن پہلی چیز جو داؤد نے کی وہ یہ کہ وہ خداوند کے پاس سے پوچھنے گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بائبل مقدس 10ویں آیت میں فرماتی ہے، تب داؤد نے خدا سے سوال کیا کہ کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ بھائی آیات یہ اہم مجھے ہے۔ خداوند سے جی، مجھے خداوند سے پوچھنا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ مجھے پرانی فتوحات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ داؤد کہہ سکتا تھا، میں نے فلسطینیوں کے خلاف بہت بار فتح حاصل کی، یا وہ اس کو روحانی رنگ دے کر کچھ کر سکتا فلسطینیوں تھا۔ کے ساتھ مجھے تجربہ جی، ہے۔ مجھے تجربہ ہے، اور خداوند نے فلسطینیوں کے لیے مجھے بہت مرتبہ استعمال کیا، لیکن نہیں، ہر مرتبہ مجھے خداوند کے حضور آنا ہے، ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ خواہ میرا پچھلا تجربہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے کہیں، اے خداوند، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے،
ہمیں جاننا چاہیے یا نہیں؟ دوسری چیز خداوند کا وقت ہے۔ 15ویں آیت میں یہ واضح ہے، جب خداوند 14ویں آیت میں فرماتا ہے تو ان کا پیچھا نہ کر بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ پھر 15ویں آیت میں، اور جب تو توت کے درختوں کی پنکھیوں پر چلنے کی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے نکلا ہے۔ اس کا مطلب کہ تجھے انتظار بھی کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اسے خداوند سے بالکل۔ پوچھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ خداوند کا انتظار کرنا چاہیے، خداوند میں مطمئن رہ کر صبر سے اس کی آس رکھ۔ یہ اسے ایسے وقت میں سیکھنے کے لیے اہم ہے جبکہ ہر چیز بہت جلد اور جذباتی طور پر کی جاتی ہے۔ وقت بچانا اچھا ہے، پر خداوند سے اور اس کے وقت سے آگے چلنا صحیح نہیں ہے۔ خداوند کا وقت ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے میں خداوند کے وقت کا انتظار کروں گا تو خداوند میری جنگ میں فتح کی یقین دہائی کرے گا، جیسے یہاں داؤد کے ساتھ جنگ میں صحیح۔ ہوا۔ میں اس میں اضافہ کروں گا، شاید یہ اس کے مترادف ہے جو ابھی بھائی اسحاق نے کہا، لیکن یہ عبارت کے زیادہ مطابق ہوگا، دونوں مرتبہ فلسطینیوں کے ساتھ۔ سو یہ ایک سا واقعہ ہے۔ تب داؤد نے خدا سے کہا کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ تو خدا نے اس سے کہا چڑھ جا، یہ 14ویں آیت میں ہے۔ اور اس کے بعد داؤد نے پھر سے خداوند سے سوال کیا اور خداوند نے اس سے کیا کہا؟ تو ان کا پیچھا نہ کر۔ تو یہ ضروری نہیں کہ خدا نے کسی موضوع پر توثیق کی ہے، اور اگر بعد میں وہی موضوع دوبارہ آئے، ضروری نہیں کہ وہی توثیق ہوگی، ضروری نہیں کہ مجھے اس جواب کو ملے۔ سمجھنا ہے اور میرے کان اس کلام کو بالکل سن سکتے صحیح۔ ہیں۔ اور 16ویں آیت میں بائبل فرماتی ہے، اور داؤد نے جیسا خدا نے فرمایا تھا کیا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کو چڑھنے کا ایک بولا۔ مرتبہ اس اسی نے بھائی کہا ان کا ایک پیچھا نہ خاص کر، شرط پر بعد میں جی، پر اس مرتبہ اس نے اس سے کہا تو ان کا پیچھا نہ کر، صحیح۔ جب یہ ہو تب جانا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسام بادشاہ، یہ سلطنت کی کامیابی کی پیمائش ہمیشہ اس بات سے کی جاتی ہے کہ وہ خدا کی حضوری اور خدا کے گھر کی کتنی صحیح۔ عزت کرتے ہیں، اور یقیناً ساؤل کے ایام کے مقابلے میں داؤد کے ایام میں خیمہ اجتماع کا مختلف رتبہ تھا۔ اگر آپ ساؤل کے ایام اور داؤد کے ایام میں خیمہ اجتماع کا موازنہ کرے، خاص کر عہد کے صندوق کا، اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، جیسا کہ بھائی اسحاق نے کہا کہ عہد کا صندوق چھینا گیا اور وہ پہاڑوں میں نبت کے گھر میں واپس لایا گیا، ٹھیک ہے؟ فلسطینیوں سے لینے کے بعد وہ پہاڑوں میں نبت کے گھر میں واپس لایا گیا۔ ہم ساؤل کے ایام میں عہد کے صندوق کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ ساؤل کے ایام میں عہد کے صندوق کا ذکر نہیں ہے، ان ایام میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اس نے قربانیاں گزرانی پر عہد کے صندوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور خیمہ اجتماع کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ خیمہ اجتماع میں جاتے تھے، اور عہد کے صندوق کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب خیمہ اجتماع نامعلوم جگہ جیسا تھا، کوئی وہاں نہیں جاتا اور اس میں قربانیاں نہیں گزرانتا، مطلب عہد کا صندوق نہیں تھا۔ اور ان دنوں ساؤل کے ایام میں عہد کا صندوق نہیں تھا، لیکن داؤد کے زمانے میں کہانی مختلف ہے، بلکہ اس سے الٹ ہے۔ داؤد کو خود محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ساؤل کے ایام سے عہد کا صندوق کہاں ہے؟ ساؤل کے ایام سے اب تک ہم نے عہد کے صندوق کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ساؤل کے ایام سے ہم نے خود سے نہیں پوچھا کہ اس وقت خدا کا صندوق کہاں ہے۔ جب ساؤل آئے تو اس نے عہد کے صندوق کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی داؤد بادشاہ بنا، جو پہلی چیز اس نے کی، خداوند کے تخت کو قائم کرنے کے بعد اس کی نظریں عہد کے صندوق پر لگی تھیں، تو خدا نے اپنی جگہ لی جب ایک دیانتدار بادشاہ ملا جس کو خدا کی حضور کی فکر تھی، اسی طرح جیسے خدا چاہتا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک اصول ظاہر کرتا ہے کہ رہنما ہمیشہ اپنے لوگوں کی اس سمت میں رہنمائی کرتا ہے جس میں وہ چلتا ہے، اور وہ لوگوں کا نمونہ ہے۔ اگر وہ دیانتدار نہیں تو اسے خدا کی چیزوں کی پرواہ نہیں، اور خود بخود سب لوگ برگشتہ ہو اس جائیں کی گے۔ مانند ہو جائیں گے۔ اگر ایک دوسرا حکمران آئے جو قابل عزت اور دیندار ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تو وہ دیندار رہنما لوگوں کو خدا کی طرف واپس لے آئے گا، اس کا دل خداوند کی حضوری پر لگا رہے گا، اور خداوند نے جو ذمہ داری اسے دی ہے وہ ان سب کی عدالت کرے گا جو خداوند کی حضوری کو اہمیت نہیں دیتے۔ شکریہ۔ وقت ہے ہم جانے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم نے آج کی قسط سے یہ سیکھا کہ داؤد ایک مرتبہ پھر خدا کا صندوق واپس لایا، لہٰذا عہد کے صندوق سے کیا مراد ہے اور لوگ اس سے کیسے پیش آئے؟ عہد کا صندوق کسی بھی یہودی کے لیے بہت قیمتی تھا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ کیکر کی لکڑی سے بنا اور سونے سے منڈھا ہوا صندوق تھا، سو وہ لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ کمزور حالت میں تھے، انہوں نے اس کو جادو سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر عہد کا صندوق وہاں ہو تو خدا موجود ہوگا۔ سیموئیل اس کے 4 باب میں لوگوں کی حالت بہت مشکل تھی اور خدا ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن جب وہ جنگ میں تھے انہوں نے کہا اگر ہم عہد کا صندوق لے آئیں ہم ضرور جیتیں گے، سو وہ عہد کا صندوق لے آئے۔ مگر کیا ہوا؟ یقیناً وہ ہار گئے اور فلسطینیوں نے عہد کا صندوق چھین لیا۔ پر جب عہد کا صندوق فلسطینیوں کے ساتھ تھا، خدا نے اپنا دفاع کیا
اور فلسطینیوں کے عہد کے صندوق کی موجودگی کی وجہ سے نقصان پہنچا، اس لیے وہ اسے واپس بھیجنا چاہتے تھے۔ تو وہ کریت یاریم کے گاؤں میں امنداب کے گھر میں رہا اور تب تک وہاں رہا جب تک داؤد نے عہد کے صندوق کو یروشلم میں واپس لانے کا فیصلہ نہ کر لیا، لیکن اس نے اس کو ایک ہی بار میں نہ پایا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بتائیے کہ فلسطینیوں پر داؤد کی فتح اور اس کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ یہاں پر اس کی کامیابی کے دو راز ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس نے خداوند سے پوچھا، یعنی اس نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا، اس نے خداوند سے پوچھا اور خداوند کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ اس نے پرانی فتوحات پر انحصار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے فلسطینیوں سے بہت مرتبہ لڑا، پر ہر بار اس کو خداوند سے پوچھنا تھا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو خداوند سے پوچھنا اور اس کا انتظار کرنا۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، کسی انسان کی کامیابی کی پیمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ خدا کی حضوری کی کتنی تعریف کرتا ہے۔ ساؤل ناکام ہوا اور اس نے عہد کے صندوق کی پرواہ نہ کی۔ ساؤل کے ایام میں عہد کا صندوق موجود نہیں تھا، پر داؤد عہد کے صندوق کو واپس لایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو جب تک خدا سلطنت کے بیچ اپنے جلال اور اپنے مقام کو اختیار نہ کر لے سلطنت ٹھیک نہ ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ خدا کے جلال میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ مسیح کے گرد گھومنے والی زندگی میں آپ کہاں ہیں؟ صلیب پر مسیح کے کام کے مقابلے میں آپ کہاں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے ملنے کے اختیار میں ایمانداروں کا خداوند سے ملنے میں آپ کہاں ہیں؟ ان پاک چیزوں کے مقابلے میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا مسیح کو آپ کی زندگی میں فوقیت حاصل ہے؟ کیا صلیب پر مسیح کا کام آپ کی زندگی کی بنیاد ہے؟ کیا مسیح کا جلال آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ اور آدمی اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذاتی طور پر مسیح یسوع کو قبول کریں اور مسیح کے بدن کا حصہ ہونا قبول کریں اور ذاتی طور پر مسیح کے کام کو قبول کریں اور حقیقی شاگردانہ روح میں ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوں اور عبادات میں خداوند کے اختیار کے سامنے جھک جائیں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔